अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। अदलिया से मुतल्लिक आईनी तरमीम 25 अक्टूबर से पहले मंजूर करवाने के लिए वफाकी हुकूमत और बिलखसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पेशकदमी तेजी से जारी है, जिसके बारे में इतलात सामने आ रही है कि हुकूमत ने यह तरमीम शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के बाद पार्लियामेंट में पेश करने का फैसला किया है और अपोजिशन जमातें भी ये दावा कर रही है कि हुकूमत अगले 10 दिनों में तरमीम की मंजूरी का मंसूबा बना रही है। मगर अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के हंगामी इजलास के बाद ये अहम खबर सामने आई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शंघाई ताउन तंजीम के इस्लामाबाद में इजलास के पहले रोज डी चौक में मशरूत एहतजाज का ऐलान कर दिया है। यानी जहां हुकूमत अपने इस मौक़िफ़ पर कायम है कि वो आईनी तरमीम हर हाल में मंजूर करवाएगी, वहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आईनी तरमीम से पहले सड़कों पर आने के लिए तैयार है। 26 से आईनी तरमीम पर मुशावरत के लिए आज पार्लिमानी कमेटी का इजलास भी हुआ, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से मुजवजा तरामीम का ड्राफ्ट पेश किया गया, मगर अभी तक नून लीग और JUIF का मुसवदा सामने नहीं आ सका है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कमेटी में आज जो मुसवदा पेश किया है उसके 3 सफ़ात जियो न्यूज़ को भी मौसूल हो चुके हैं और इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से वफाकी आईनी अदालत के क़याम के अलावा 4 सूबाई आईनी अदालतों के क़याम की तजवीज़ भी दी गई है। इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलाल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पार्लिमानी कमेटी मीटिंग में तमाम जमातों ने राय दी है। पीपल्स पार्टी ने अपने ओरिजिनल ड्राफ्ट की तजावीज़ कमेटी के सामने पेश की हैं, जिसमें आईनी अदालत से मुतल्लिक अमूर शामिल हैं। हम पॉलिटिकल पार्टीज का कंसेंसस पे ये आइन साजी करें। लॉ मिनिस्टर साहब ने बड़ा क्लियर और वाज़ेह कहा कि इसके बावजूद कि हुकूमत के पास नंबर्स उनके मुकम्मल हैं, मगर इसके बावजूद वो ना सिर्फ पिछले मीटिंग के वक्त बट आज भी बाकी सियासी जमातों को ये स्पेस दे रहे हैं कि वो कंसेंसस पॉलिटिकल पार्टीज का बने। मुमकिन तो 25 अक्टूबर से बहुत ही कबल मुमकिन है, SCO से पहले भी मुमकिन, SCO के फौरन बाद भी मुमकिन अपनी जगह। हम पॉलिटिकल पार्टीज की कंसेंसस बना के ये करें। बिलाल भुट्टो जरदारी आईनी अदालत के क़याम को नागुज़ीर करार दे रहे हैं। हुकूमती आईनी तरमीम की मंजूरी को लेकर पुरएतमाद नजर आ रही है। हुकूमत का दावा है कि JUIF के बगैर भी उसके पास नंबर्स पूरे हैं, यानी अगर हुकूमत को JUIF के बगैर तरमीम मंजूर करवानी है तो उसका वाहिद रास्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनर्फिन का वोट हासिल करना है। मगर मौलाना फजल रहमान ने आज हुकूमत के इन दावों पर नाराजगी का इजहार करते हुए कहा है कि हुकूमती मुसवदे पर इत्तफाक राय उसी वक्त हो सकता है जब लचक का मुजाहरा किया जाए, मगर बार नंबर्स पूरे होने का दावा करना सियासी बदअखलाकी है। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पिछले हफ्ते डी चौक पर एहतजाज की कोशिश के बाद दोबारा डी चौक पर एहतजाज की मशरूत कॉल दे दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के हंगामी इजलास के एलामिये में कहा गया है कि अगर हुकूमत ने इमरान खान के बुनियादी हकूक फौरन बहाल करते हुए उन तक रसाई ना दी तो 15 अक्टूबर को एहतजाज के लिए पूरा पाकिस्तान निकलेगा। हम इन तमाम मामलात पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी लेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और कौमी असेंबली में लीडर ऑफ द अपोजिशन उमर अयूब से। उमर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से बात करनी थी क्योंकि आज स्पेशल कमेटी का दोबारा इजलास भी हुआ है। ये मामला कहाँ तक पहुँचा है, लेकिन उससे पहले अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक और एहतजाज की कॉल सामने आई है। अब से कुछ देर पहले शेख वकास अकरम साहब ने ट्वीट किया कि 15 तारीख को इस्लामाबाद के डी चौक पर एहतजाज होगा और इससे पहले जिन अजला में एहतजाज की कॉल दी थी वो वापस ले ली गई है ताकि तैयारी हो सके 15 तारीख को। अब क्या वजह है इस एहतजाज की, क्योंकि 15 तारीख को आपको पता है SCO का इजलास होना है, पाकिस्तान में होना है, यहाँ पे हेड ऑफ गवर्नमेंट्स आएंगे, वजीर खारजा आएंगे इंडिया के और दीगर जो है डेलीगेशन होंगी यहाँ पर। उस मौके पर PTI एहतजाज करने जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद साहब बहुत शुक्रिया। देखिए, हमारी रेड लाइन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को एक्सेस उन तक रसाई अडयाला जेल में नहीं मिल रही। हमें जो रिपोर्ट्स हैं, मैंने ट्वीट भी की थी कल रात को, कि सबसे पहले उनको कैद तन्हाई में रखा गया है। उन्होंने सूरज तकरीबन 6 अक्टूबर से नहीं देखा। दूसरी चीज़ ये है कि उनको ईयर इन्फेक्शन है, उनको तिब्बी इलाज जो है वो मुयसर नहीं हो रहा, उनको डॉक्टर तक रसाई नहीं हो रही। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमें बहुत ज़्यादा तशवीश है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैंक एंड फाइल को। और आज अदालत में भी हम लोग गए और अदालत ने वो इजाज़त नहीं दी कि बैन तक। क्यों? ये कहा कि ये तो ह्यूमन राइट वायलेशंस हैं, इंसानी हकूक़ की वायलेशंस हैं, पहली चीज़। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पुरअमन जमात है। पूरी दुनिया में आप अक़वाम मुत्तहिदा में देख लें, वाशिंगटन में देख लें, हमने खुद की है वाइट हाउस के सामने, हमने पाकिस्तान स्टूडेंट्स फेडरेशन में हम लोग होते थे
اور مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں ہوتے تھے جہاں پہ اسرائیلی پرائم منسٹر آتا تھا, ہندوستان کا پرائم منسٹر آتا تھا, ہم لوگ وائٹ ہاؤس کے بالکل سامنے احتجاج کرتے تھے. کوئی اور ہوتا تھا, سمٹ ہوتا تھا, ہم لوگ احتجاج کرتے تھے. اقوام متحدہ کے سامنے مختلف لوگ آ کے احتجاج کرتے ہیں. یہ جمہوری ملک کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. ایک یہاں پہ ہم تو کسی کو پتھر تو نہیں مار رہے ہیں, پرامن احتجاج ہے, پرامن احتجاج کرتے رہے ہیں اور یہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے, تو کیوں نہ کریں ہم لوگ. عمر صاحب, جو آپ کے تحفظات ہیں عمران خان کی سیکیورٹی کو لے کے, ان کی صحت کو لے کے, کہ ان کو جو انسانی حقوق یا ایک قیدی کے حقوق ہوتے ہیں وہ ان کو نہیں دیے جا رہے, یہ تو اپنی جگہ پر ہیں اور اس پہ آپ اپنا مطالبہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن ایس سی او پاکستان جیسے ملک میں اتنے ٹائم بعد ہونا, اور آپ کو پتہ ہے ایک سیکیورٹی کنسرن ضرور رہتا ہے, اسی وجہ سے 14, 15, 16 تاریخ تک سکولز بند ہے, دیگر کاروبار بند کر دیا ہے. اس موقع پہ اگر آپ یہاں پہ احتجاج کریں گے, آپ کو پتہ ہے کہ حکومت اس کی اجازت نہیں دے گی اور پھر یہ معاملہ پرامن تو کہیں سے نہیں رہے گا. شہزاد صاحب, یہی تو ستم ظریفی ہے نا یہاں پہ, کہ یہاں پہ سب کچھ بین کر کے اور دکھانا کہ جی سب کچھ پرامن ہے, ایک سٹرلائز کر کے ایک جگہ کو اور کہنا کہ جی یہاں پہ سب کچھ ٹھیک ہے. اس طرح تو قوم نہیں چلتی نا. ابھی یہ لوگ مطلب ہمارے سعودی دوست آئے ہوئے ہیں اور یہ بار بار یہ انویسٹمنٹ کی حکومت ان کو کہتی ہے کہ جی اہلاً و سہلاً یہاں پہ انویسٹ کریں. وہ کہتے ہیں بھائی جان لا اینڈ آرڈر اپنا ٹھیک کریں, اپنا سب سے لا اینڈ آرڈر کیا بلکہ رول آف لا ٹھیک کریں. رول آف لا ہوگا, آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی, ہمارے جو کاروباری مفادات ہیں وہ پروٹیکٹ ہوں گے, تو تب ہم لوگ یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں. سعودی عرب نے کل تعریف کی ہے کہ پچھلے 2 سال میں پاکستان نے جو اکنامک اسٹیبلٹی دکھائی ہے اس کی, اور 27 MOU سائن کیے ہیں $2.2 بلین کے. اگر ان کو پاکستان کے جو اس وقت انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں یا جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, اتنا ان کے لیے کنسرن ہوتا تو وہ یہاں پہ آ کے MOU کیوں سائن کرتے؟ میں مسکرا اس لیے رہا ہوں شہزاد صاحب کیونکہ آپ منسٹری آف فائنانس میں چلے جائیں اور ان سے کہیں کہ وہ الماری ذرا کھولیں جہاں پہ MOUs پڑے ہوئے ہیں, وہ پوری الماری جو ہے وہ پڑی ہوگی MOUs کی. MOU سے بات کچھ نہیں چلتی, بات چلتی ہے برکس اینڈ موٹر, مطلب زمین پہ کیا چیز ہو رہی ہے. لیکن اس وقت سعودی وفد یہاں پہ ان کے منسٹر فار انویسٹمنٹ وہ آئیں گے کیوں اگر وہ پاکستان کے حالات کو لے کر اتنا کنسرن ہے؟ دیکھیں جی, یہ پہلے بھی آئے تھے, ہم تو اس وقت انتظار کر رہے تھے کہ $25 ارب چین سے, $25 ارب سعودی عرب سے, $25 ارب جو ہے وہ امارات سے. 2 سال ہو گئے وہ $25 ارب, $75 ارب گیا کدھر؟ یہاں پہ تمہارے اوپر $30 ارب کے قرضے چڑھے ہوئے ہیں جو اس سال انہوں نے دینے ہیں, کاغذوں میں انہوں نے دکھائے ہوئے ہیں $18 ارب. ہر جگہ یہ 2 نمبری کرتے ہیں. کون 2 نمبری کرتے ہیں؟ یہ حکومت پاکستان, اور کون. صحیح, لیکن یہاں پہ ان سے میں نے فائنانس کمیٹی میٹنگ میں پوچھا تھا, میں نے کہا IMF کا قرضہ لینے کے لیے جا رہے ہیں آپ نے انرجی ریفارمز بھی کرنی ہے, تو آگے سے ہنس پڑے حکومت والے کہ جی وہ دیکھی جائے گی, یہ ٹرانچ تو لے لینا. تو لوتے پھٹو والی بات کر رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ سعودی وفد جو یہاں پر آئے جو کہہ رہا ہے کہ ہم پاکستان کی مدد کرنا چاہتے ہیں اور ہم پہ ٹرسٹ کریں, آپ کے خیال میں وہ سنجیدہ نہیں ہے اس وقت انویسٹمنٹ کے حوالے سے؟ دیکھیں سعودی وفد کا, آپ شہزاد اقبال صاحب, وہاں پہ سعودی انویسٹرز بہت سوفسٹیکیٹڈ انویسٹرز ہیں. یہ بات درست ہے, ٹھیک ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ ملک میں کوئی آئین قانون کی بالادستی, آپ کا کورٹ نظام, یہ ساری چیزیں ہیں یا نہیں ہیں. یہاں پہ تو SIFC ہم نے دیکھا پورا آپ کا وہاں پہ فلور انہوں نے لے لیا. وہاں پہ ہمارے آرم فورسز کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی آرمی سے, کوئی نیوی سے, کوئی ایئر فورس سے. کوئی ان سے پوچھے کہ جناب آپ انٹرنل ریٹ آف ریٹرن مجھے بتا دیں, نیٹ پریزنٹ ویلیو بتا دیں, ڈسکاؤنٹ ریٹ بتا دیں, اس کا مطلب کیا ہے. اس کی انالیسز نہیں, ڈنڈا لے کے اور سوٹا لے کے ہر چیز آپ مارتے رہیں اور کہہ جی یہ آئی انویسٹمنٹ, یہ آیا ڈنڈا, یہ آئی انویسٹمنٹ. اس سے تو نہیں ہوگا. پاکستان حکومت تو چلیں یہ شو کر سکتی ہے, لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں, میں یہ جاننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ سعودی وفد کو یا ان کی منسٹر کو کل آ کے اس اعلانات کی ضرورت کیوں پیش آئی, اگر یہ جیسے شو کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ دیکھیں سعودی عربیہ تو ہمارا اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ان کے ساتھ تعلقات ہیں, وہ ضرور پاکستان میں انویسٹمنٹ کے بارے میں بات کریں گے, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے مطلب وہاں پہ جو ادارے ہیں وہ آ کے اس وقت انویسٹمنٹ کریں گے. ان کے پروفیشنل لوگ ہیں, بہت سوفسٹیکیٹڈ انویسٹرز ہیں, وہ جب دیکھیں گے کہ یہاں پہ آپ کا ان کا کیپٹل کا تحفظ ہی نہیں ہے, سرمایہ کا تحفظ نہیں ہے, وہ نہیں کریں گے. تو آپ کو لگتا ہے کہ انویسٹمنٹ نہیں کریں گے؟ اب کمنگ بیک ٹو دس, کیا 15 تاریخ کی ڈیٹ آپ لوگوں نے اس لیے دی ہے کیونکہ آپ پریشر ڈالنا چاہتے ہیں حکومت پہ, حکومت کے لیے یہ SCO امپورٹنٹ ہے, پاکستان کے لیے امپورٹنٹ ہے, تو آپ چاہتے ہیں کہ اس وقت اس کا اعلان کر کے حکومت پہ پریشر ڈالیں تاکہ جو رسائی عمران خان تک وہ ملے؟ کیونکہ اس میں ایک نقطہ جو شیخ وقاص حکم صاحب کی ٹویٹ ہے اس میں یہ بھی ہے کہ اگر عمران خان کو ڈاکٹرز, اہل خانہ, قائدین اور لائرز تک رسائی نہیں دی گئی تو پھر بھرپور احتجاج ہوگا. کیا یہ کنڈیشنل ہے؟ دیکھیں ہمارا سب سے اہم چیز یہ ہے کہ عمران خان صاحب تک, وزیر اعظم عمران خان صاحب تک ہمیں رسائی ملے, اس کے بعد دیکھیں گے ہم لوگ. اور سب سے پہلی چیز یہ دیکھیں ہمارے پاس, ہمیں تو آپ نے دیوار کے ساتھ لگا دیا. عدالت میں جاتے ہیں
تو عدالت میں کہیں نہ کہیں سے چٹ آ جاتی ہے, کوئی چیز ہو جاتی ہے, وہاں پہ وہ چیز کہتے ہیں کہ جی جب تک بین ہے تو تب تک آپ کی رسائی نہیں ہوگی. یہ کہاں کا ہیومن رائٹس ہے, کہاں کے انسانی حقوق ہیں؟ بھائی آپ ایک شخص کو, ایک پارٹی کو آپ نے دیوار سے لگا دیا. محسن نقوی کی میں بات کرتا ہوں, وہ بڑھ کے مار رہا تھا ادھر خیبر پختونخوا پہ. رینجرز نے, آپ کا آئی جی اسلام آباد نے, اسلام آباد پولیس نے جا کے ریڈ کیا ایک وزیر اعلیٰ کو اریسٹ کرنے کے لیے. میرے گھر پہ ایز لیڈر آف دی اپوزیشن اس کے پی ہاؤس کے ریڈ کے 10 منٹ بعد میرے گھر پہ آئے, بغیر وارنٹ کے اندر دروازے کھولے, اندر آئے, سٹاف کو ہراساں کیا, ساروں کو سائٹ پہ کیا. یہ کیا چیز ہے؟ پاکستان میں کوئی لا اینڈ آرڈر ہے؟ راجواڑہ بنایا ہوا ہے ان لوگوں نے. تو جس وقت یہ چیزیں ہوتی ہیں, جا کے انہوں نے آرڈر دیے اسلام آباد سے, شہباز شریف نے محسن نقوی پہ 4 لوگ آپ کے امن جرگہ کے انہوں نے شہید کیے ہیں خیبر پختونخوا میں, خیبر ایجنسی میں, خیبر کے مقام پہ, ریگی کے مقام پہ. یہ خون ان شہداء کا اس شہباز شریف پہ اور محسن نقوی کے اوپر ہے. اور یہی وہ چیز ہے کہ محسن نقوی بڑھ کے مارا تھا کہ میں سخت باتیں کروں گا. یہ کل بھیگی بلی بن کے آیا تھا, نہیں معافیا مانگ رہے تھے. انٹیلیجنس ایجنسیز والے علی امین خان صاحب کو فونیں کر رہے تھے, ڈی جی جو ہیں وہ فونیں کر رہے تھے کہ جی خدا را کچھ نکالیں رستہ. بھائی کیوں آپ لوگ فرعون بنے ہوئے؟ کیوں آپ کی گردن میں سریہ ہے؟ کیوں آپ میں آکڑ ہے؟ یہ آکڑ, یہ چیز, یہ غرور جو ہے, غرور کا لبادہ صرف رب العزت پہنتے ہیں, انسان نہیں پہنتا. ہم یہ برداشت نہیں کریں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا نیچا دکھایا ہے, 24 گھنٹے کے اندر اندر آئے ہوئے تھے وہاں پہ. اور آج اسد کیسر صاحب, اقبال افریدی صاحب اور میں خود, ہم لوگ گئے وہاں پہ, ہم نے فاتحہ خوانی کی اور ہم نے وہاں پہ لوگوں کو یہ ایشورنس دی کہ یہ سب کے سب غلطی جو ہے یہ وفاقی حکومت کی ہے. آپ کے کچھ اعتراضات بالکل ٹھیک ہیں, کے پی ہاؤس پہ حملہ نہیں ہونا چاہیے تھا, پی ٹی ایم کو بین کرنا اس طریقے سے اور پھر اس پہ اب نظر ثانی کی جا رہی ہے, یہ نہیں ہونے چاہیے. جو حکومت کے غلط اعمال ہیں وہ ہیں اپنی جگہ پہ, لیکن کل علی امین گنڈاپور صاحب نے خود یہ کہا تھا کہ میں نے فیڈرل گورنمنٹ کو کہا ہے کہ آپ ادھر آئیں, تشریف لے کر آئیں اور مل بیٹھ کے بات کرتے ہیں. تو کیا محسن نقوی گئے تھے وہاں پہ کیونکہ وہ مجبور تھے, یا گنڈاپور کی خواہش پہ وہاں پہ گئے؟ میں نے کل ہائی کورٹ کے ساتھ, پشاور ہائی کورٹ کے سامنے بھی میڈیا ٹاک کی تھی, پریس کانفرنس کی تھی, آج بھی کی ہے. بنیادی طور پہ شہزاد اقبال صاحب میں نے یہ بات کی تھی کہ علی امین خان کا دل جگرا بڑا ہے, وہ تو ان کو معاف کر دیں گے کیونکہ وہ ایک گورنمنٹ کی ایگزیکٹو پوزیشن میں بیٹھے ہیں. اور خیبر پختونخوا کی عوام نہ شہباز شریف کو معافی دے گی نہ محسن نقوی کو, جن کے ہاتھ پہ ان 4 شہداء کا خون ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھیگی بلی مان کے چلے گئے, وہ تو گنڈاپور صاحب سے ہماری ریکویسٹ پہ آئی ہے. خود گیا تھا نا, گنڈاپور صاحب نے کل کہا ہے, ویسے آن ٹی وی کا ہے, وہ مہمان نوازی کے تقاضے میں انہوں نے کہا ہے. اچھا, ورنہ حقیقت یہ ہے کہ وہ خود گئے وہاں. آبویسلی خود گئے, یہ سارے کے سارے خود گئے تھے ادھر. صحیح. اب مجھے بتائیں کہ اگر حکومت آپ کی یہ درخواست مان لیتی ہے, عمران خان کو ایکسیس مل جاتا ہے, تو پھر دھرنا آپ لوگ کال آف کر دیں گے؟ یہ تو پولیٹیکل کمیٹی, یہ فرد احتجاج جو ہے یہ تو پولیٹیکل کمیٹی ڈیسائیڈ کرے گی اور کور کمیٹی ڈیسائیڈ کرے گی. اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جہاں پہ ایک تاریخ ہے کہ آپ نے بڑے بڑے جلسے کیے ہیں, بڑے بڑے احتجاج کیے ہیں اور وہ پرامن بھی رہے, لیکن ایک ہسٹری یہ بھی ہے پاکستان تحریک انصاف کی کہ جب انہوں نے 126 دن کا دھرنا دیا یہاں پہ 2014 میں, تو آپ نے دیکھا پی ٹی پہ بھی حملہ ہوا, سپریم کورٹ کے باہر بھی جو ہے کپڑے لٹکائے گئے, جو سارا یہاں پہ ایک ماحول تھا وہ آپ کو پتہ ہے. اس کے بعد 2016 میں آپ لوگ کپڑے لٹکانا جو ہے وہ جرم ہے. نہیں, میرے خیال سے ایک obviously اگر آپ کی حکومت ہوتی ہے, آپ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوتے تو آپ بھی نہیں چاہتے کہ 126 دن کا دھرنا ہو, اس طریقے کی وہاں پہ حرکتیں ہونا, آپ بھی یہ نہیں چاہتے. جو بھی گورنمنٹ ہوگی وہ یہ نہیں چاہے گی کہ کیوس ہو کیپٹل میں. تو جہاں پہ آپ کی ایک پرامن احتجاج اور جلسے کرنے کی تاریخ ہے, وہاں پہ ہوا ہے کہ پی ٹی پہ حملہ ہو جائے. ابھی آپ نے دیکھا 25 مئی 2022 کو بھی یہاں پہ بلو ایریا میں مسلم لیگ نے سپریم کورٹ پہ کیا تھا, وہ ٹھیک ہے, وہ حلال ہے. کوئی نہیں, میں نے کہا حلال ہے, میں نے کہا نہیں, بالکل حلال نہیں ہے. جب بھی آپ کسی بھی انسٹیٹیوٹ پہ حملہ کریں گے یا کوئی توڑ پھوڑ ہوگی, کیوس ہوگا, اس سے ملک کا نقصان ہے اور نہیں الاؤ. میں کہہ رہا ہوں اب پاکستان تحریک انصاف کے لیے کہ کہا جا رہا ہے نا, حکومت بار بار کہتی ہے کہ دیکھیں چائنیز پریزیڈنٹ آ رہے تھے 2014 میں, آپ نے دھرنا دے دیا, پھر ایسی ہو رہی ہے, پھر آپ احتجاج کر رہے ہیں. تو اس سے آپ کو جہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا رائٹ ہے, وہاں پہ آپ کو ایک بیڈ پریس بھی تو مل رہا ہے کہ ان موقعوں پر کیوں یہ کر رہے ہیں جبکہ اسٹیٹ کے لیے ضروری ہے. دیکھیں شہزاد صاحب, سب سے پہلی چیز یہ 9 مئی کا وہ انہوں نے بنایا, 9 مئی ہو گئی. میں لاہور میں پڑھا ہوں, مجھے معلوم ہے وہاں پہ کسی کو آپ کو بھی معلوم ہے, کور کمانڈر ہاؤس ہوتا تھا, جنا ہاؤس بنا دیا, وہاں پہ لوگوں کو ٹور دے رہے ہیں. تو ابھی ہم بھی ٹور دیں گے نا, کے پی ہاؤس میں ہم لوگ کریں گے, ہم لوگ کہیں گے جی یہ یہاں پہ آپ کی صوبے کی عزت پہ ہاتھ ڈالا تھا, رینجرز نے ڈالا, ڈی جی رینجرز اور رینجرز نے ڈالا, وفاقی حکومت نے ڈالا, انٹیلیجنس ایجنسیز نے ڈالا. ٹورز دیں گے, بچوں کو لائیں گے, دکھائیں گے, کے پی میں جو لوگ آئیں گے بسیں بھر کے لائیں گے
کے پی ہاؤس دکھائیں گے اسی طرح رکھیں گے اور ان کو یہ پورا فلمز اور سٹوری جو ہے ہم لوگ دکھائیں گے کہ یہ اس طرح کیا گیا تھا. وفاق کی طرف سے ایک صوبائی حکومت کے خلاف, ایک چیف منسٹر کے خلاف, ایک اکائی کے خلاف ہمارے لوگوں کو شہید کیا گیا, مرکز نے کیا, اور ڈائریکٹلی آئی جی کے پی کو آرڈرز دیے اور چیف سیکرٹری کو آرڈرز دیے گئے, ان کے خلاف انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. یہ بالکل ہم لوگ کریں گے. دوسری اہم بات, ہمارا پرامن حق ہے احتجاج کرنا, ہم لوگ کریں گے احتجاج. ہم لوگ ہمارا ابھی بھی یہاں پہ ہم لوگ پی ٹی آئی کو پتہ ہے یہ بات کہ آپ کا یہ احتجاج پرامن تو نہیں ہو سکتا جب حکومت روکے گی. ابھی دیکھیں ابھی کیا ہوا تھا پچھلے ہفتے, ایک آنسو گیس شیلنگ یہ سب کچھ ہوا نا ڈی چوک پہ. کس کے اوپر ہوا؟ کہیں پہ اور جگہ پہ, یہاں پہ بلو ایریا میں ایک شیشہ بھی ٹوٹا, کہیں پہ نہیں ٹوٹا. آپ کی یہ جیو بلڈنگ یہاں پہ یہ ڈی چوک پہ ہی ہے نا, ایک پولیس والا شہید ہو گیا, شہید ہوا, وہ بلڈ پریشر کی وجہ سے. ایبٹ آباد کے شاہ صاحب, ان کے بیٹے نے کہا ہے وہ شہزادہ اقبال صاحب وہ بلڈ پریشر کے مریض تھے. ان کے بیٹے کی وہ ریکارڈنگ بھی آ گئی ہے, وہ خود ان کا خاندان کہتے ہیں جی بلڈ پریشر کے مریض تھے, سائٹ پہ ہوئے تھے, ان کو اٹیک ہوا, ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور وہ چل بسے. اور وہ ہمارے دل کا ٹکڑا ہے. وہ میں ہزارے سے ہوں, ہمارے علاقے سے ہیں, ہری پور اور ہزارہ ہمارا ہری پور. آپ کے لوگوں نے تشدد نہیں کیا ان پہ؟ کسی قسم کا تشدد نہیں ہوا. ان کے خاندان والے خود اس چیز کے گواہ ہیں. یہ تو پھر انہوں نے غلط سٹوری سپن کی ہے. ان کے خاندان والے کسی کو آ کے ٹیلی ویژن پہ یا کسی پہ کہتے ہوئے سنا نہیں ہے ابھی تک. میں آپ کو ان کا بھیج دوں گا, ریکارڈنگ ان کی بھیج دوں گا. ان کی ویڈیو آئی ہوئی ہے ان کے بیٹے نے. اب اگر آپ کا حق ہے کہ آپ حکومت کے خلاف احتجاج کریں, لیکن ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف پاکستان اور دی اسٹیٹ, تو اگر یہ تاثر, ایک سیکنڈ اسٹیٹ کی ڈیفینیشن آپ نے پڑھی ہے؟ ریاست پاکستان کیا ہے؟ آرٹیکل 7 اپنے پروڈیوسر کو نکال کے کہیں آپ کو پڑھائے, میں آپ کو بتاتا ہوں, مجھے زبانی یاد ہے. اسٹیٹ از ڈیفائنڈ ایز آپ کی مجلس شورا, نیشنل اسمبلی, سینٹ, فیڈرل گورنمنٹ, صوبائی حکومت, صوبائی اسمبلی. اس کے بعد وہ ادارے جو ٹیکس نافذ کر سکتے ہیں. اسٹیٹ آپ کا یہ اسٹیٹ ہے, میں اسٹیٹ ہوں ایز نیشنل اسمبلی ممبر. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تو اسٹیٹ کے خلاف میری ایک بات سن لیں. یہ کہہ دیں جی ریاست کے خلاف بات کرنا, او بھائی ریاستی ادارے جو ہیں وہ ہمارے ملازم ہیں. کوئی ایسا احتجاج اور آپ اس بات سے اتفاق کریں گے جس سے پاکستان کا نقصان ہو سکتا ہے, اس کے تو آپ حق میں نہیں ہوں گے نا. تو مثال کے طور پہ اگر چائنیز پریزیڈنٹ آ رہے ہیں, اس وقت کوئی احتجاج ہو جس سے وہ نہ آ سکے, تو اس سے پاکستان کا نقصان ہے. اگر اس ایس سی او کو, اگر یہ ایس سی او سبٹاج ہوتی ہے یا پھر کینسل ہو جاتی ہے یا متاثر ہوتی ہے, تو پھر آپ کے خیال میں یہ ہونا چاہیے؟ نہ ہم لوگ کسی کو تھریٹن کر رہے ہیں, ہم لوگ پرامن احتجاج کر رہے ہیں. ہمارا اپنا طریقہ کار ہے احتجاج کرنے کا, چپ چاپ آئیں گے احتجاج کر کے, اللہ خیر صلاح. ہمارا اس میں کیا چیز ہے؟ اس پہ حکومت کو کیا وہ ہو سکتی ہے؟ یہاں پہ منظر کشی کریں عمر ایوب صاحب, آپ کیونکہ بڑی سادہ بات کریں کہ ہم آئیں گے احتجاج کر کے چلے جائیں گے, ہمارا حق ہے. جب آپ آئیں گے آپ کو روکنے کی کوشش ہوگی کیونکہ ایک سیکورٹی کنسرن ہوگا, اور لیٹ سپوز اگر آپ بھی جاتے ہیں, ہزاروں لوگ آ جاتے ہیں, آپ کی خواہش کے مطابق لاکھوں لوگ آ جاتے ہیں, تو آپ کے خیال میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ ڈی چوک پہ ہزاروں لاکھوں لوگ موجود ہوں اور باقی یہاں پہ ہیڈ آف گورنمنٹس آئی ہوئی ہوں اور تو احتجاج ہم نے لکھا ہوا ہے, ہماری اعلامیہ میں لکھا ہوا ہے نا, وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ایکسیس کیوں نہیں دیتے؟ ملک کے وزیر اعظم ہیں, ہمارے وہ لیڈر ہیں, ملک کے آپ کا 3 کروڑ لوگوں نے ان کو ووٹ دیا پاکستان کے. یہ باقی پارٹیاں تو ہمارے قریب بھی نہیں آتی ہیں, یہ تو فارم 47 کی پیداوار ہے سارے کے سارے. یہ تو یہاں پہ آ کے انہوں نے قبضہ جمایا ہوا ہے. لہٰذا احتجاج کرنا ہمارا حق ہے, رجسٹر کریں گے. ہمیں کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی, پاکستانیت کی یا نیشنلسٹ ہونے کی کسی سے سرٹیفکیٹ نہیں ہے. ہم لوگ سب سے وفادار, نہ تو کسی کو بانٹنے چاہیے آپ کے خلاف, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں ہم لوگ وفادار ہیں پاکستان کے. آپ کے جذبات عمران خان کے لیے بالکل ہیں, ان کے جو حقوق ہیں وہ بھی ان کو ملنے چاہیے, لیکن اگر حکومت وہ نہیں دے رہی ہے تو کیا آپ کوئی ایسا قدم اٹھانے کے لیے تیار ہیں جس سے ایس سی او متاثر ہو, اور اگر ہوتی ہے تو پھر کون ذمہ دار ہوگا؟ ایس سی او متاثر جو ہے ان چیزوں سے نہیں ہوتی ہیں. دل گردہ بڑا کریں ان کے پاس, یا ان کے وہ کہتے ہیں نا چور کی داڑھی میں تنکا, تو یہ کیوں مطلب اس چیز سے خوف زدہ ہیں؟ ایکسیس الاؤ کریں. ہمیں کس چیز سے خوف زدہ ہیں؟ دیکھیں کہ وزیر اعظم صاحب کوئی بہت بڑا بیان دے دیں گے, کوئی پروٹیسٹ کریں گے. ان کا میں آپ کو بتاتا ہوں شہزاد صاحب, ان کا خیال تھا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو یہ رسائی ہمیں نہیں دیں گے. ان کا ڈر تھا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب پروٹیسٹ کی کال دے دیں گے, تو ہو گئی نا پروٹیسٹ کی کال. تو بیانیہ آپ کے خلاف یہ بن رہا ہے کہ جب ملک ترقی کر رہا ہوتا ہے, معیشت تھوڑی بہتر ہو رہی ہے, مہنگائی نیچے آ رہی ہے, باہر سے لوگ انویسٹرز آ رہے ہیں, تو پھر اس وقت آپ کو احتجاج یاد آ جاتا ہے. کیونکہ سوال یہ کہ کیونکہ آپ کو لگ رہا ہے کہ اگر اکنامک اسٹیبلٹی آ جائے گی تو شاید آپ کے لیے جو اپوزیشن کرنا ہے مشکل ہو جائے گا. یہ بیانیہ آپ کے خلاف بن رہا ہے. شہزاد اقبال صاحب, تھوڑا بہت فائنینس کا الف بے میں نے پڑھی ہوئی ہے. جی جی,
بیٹا فائنینس کمیٹی میں ان لوگوں سے پوچھتے ہیں کون سی مہنگائی نیچے آ گئی ہے. مہنگائی ان کو ٹیکنیکل جارگن میں جاؤں گا, ناظرین بور ہوتے ہیں, ہائی بیس افیکٹ اس کو کہتے ہیں. بہت بڑا رول ہے اس کا, بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, نمبر ایک انفلیشن, کون سی انویسٹمنٹ آئی ہے, مجھے ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ کے نمبرز دکھا دیں. آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس جو ہے وہ ریڈکشن اس کی آئی ہے کیونکہ امپورٹس آپ نے ریسٹرکٹ کی ہوئی ہیں. آ جائیں, آپ کی ٹریڈ فائنینس کدھر گئی ہے, آپ کے ایکسپورٹس کتنی انکریز ہوئی ہیں, نو انکریز. آپ کے روپے کی ویلیو جو ہے وہ فردر ڈپریشیٹ ہوگی. آپ نے ایک قسم کا, جس طرح ایمبیسی کے لیے لوگ ویزا کے لیے کہتے ہیں کہ جی شہزادہ اقبال صاحب آپ سے میں قرضہ اٹھاتا ہوں اپنے بینک میں رکھنے کے لیے, ایمبیسی کو شو کرنے کے لیے, یہ لوگ سعودی عرب سے, امارات سے اور چائنا سے پاکستان کے اسٹیٹ بینک میں انہوں نے ڈالرز رکھے ہوئے ہیں شو کرنے کے لیے دنیا کو کہ جی ہمارے پاس وہ ڈپازٹس جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ٹائم پر بھی آئے ہیں, چائنیز ڈپازٹ سعودی عرب کے ہوں, یو اے ای کے ہوں, اور وہ رول اوور ہوتے ہیں ہر سال. میری بات تو سنیں, ہمارے ٹائم پہ 17 ارب ڈالر تھے, اس وقت کتنے ہیں ذرا چیک کریں نا, ان کو نیٹ آف کر دیں. پیچھے کیا ہے, 2 مہینے کے امپورٹس بھی نہیں پورا کر سکتے ہیں. ابھی آپ کا انرجی کرائسس آ رہا ہے, بجلی کا ریٹ 100 روپے یونٹ پہ پہنچے گا. عمر صاحب مجھے بتائیں کہ آپ کا اگر یہ آپ کا احتجاج ہوتا ہے, یہ پچھلے احتجاج سے کیسے مختلف ہوگا؟ کیونکہ جتنا بڑا آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ مجمع اکٹھا کریں گے ڈی چوک پہ, وہ نہیں ہوا. لوگ آئے اور اوبیسلی دوسری طرف سے حکومت نے کنٹینر لگائے, کھندقیں کھودی, آنسو کے شیلنگ, یہ سب ہوئی. تو اب کیا فرق ہوگا, کتنی بڑی تعداد میں آپ لوگ لے کے آ جائیں گے؟ اور دوسرا یہ کہ ایک تنقید جو پی ٹی آئی پہ ہو رہی تھی, اور آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ, بلکہ پی ٹی آئی کے اپنے جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں وہ کر رہے تھے کہ کوئی لیڈرشپ نہیں پہنچی. آج اگر کوئی لوگ گرفتار ہوئے تو کارکن ہوا ہے, ایک عام آدمی ہوا ہے, لیڈرشپ اپنے گھر پہ تھی, چاہے وہ ایم این اے ہو چاہے وہ ایم پی ہو. ہمارے ایم پی ایز اور منسٹرز بالکل گراؤنڈ پہ تھے, بالکل سامنے تھے. ایم این ایز کو ہم نے خود روکا ہوا ہے, بشمول میرے پولیٹیکل کمیٹی میں میں نے خود اور میرے ساتھ باقی ایم این اے ساتھی نے کہا تھا ہمیں الاؤ کریں. ہمیں پارٹی نے کہا ایم این ایز کوئی نہیں آئیں گے. وجہ یہ ہے کہ آج بھی ہمارے ایم این ایز کے مبین جٹ صاحب کے گھر پہ, جاوید اقبال صاحب کے گھر میں, عامر ڈوگر صاحب کے بھائی کو اریسٹ کیا گیا ہے, ان کے گھر پہ چھاپے پڑے ہیں. ہمارے شفقت اوان صاحب کے گھر پہ چھاپے پڑے ہیں. کس لیے پڑے ہیں؟ ان کو زدوکوب کرنے کے لیے, ان کو توڑنے کے لیے. وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں. ہمارے ایم این ایز کو ہم نے بچانا تھا کیونکہ آئینی ترمیم ہمیں نظر آ رہی ہے, اور اس وقت گوئنگ ریٹ جو گورنمنٹ آفر کر رہی ہے وہ 30 سے 40 کروڑ روپے ہر ایم این اے کو آفر ہو رہے ہیں شہزاد اقبال صاحب اس وقت, اور ہمارے لوگ اس کو ٹھکرا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جہنم میں جاؤ. نہیں, سارے ایم این ایز آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے الحمدللہ, سینیٹر سب تمام الحمدللہ, ورنہ تو یہ گزشتہ ایک ہفتہ پہلے یہ سارا کچھ کر لیتے. پچھلے 2 ہفتے پہلے 3 ہفتے پہلے یہ ترمیم لے کر آئے تھے, اس پہ کہا جا رہا تھا کہ 3 ایم این ایز آپ کے کوئی پنجاب ہاؤس وغیرہ میں ہے, کوئی ایسا معاملہ؟ ہمارے اس وقت الحمدللہ سارے ایم این ایز سیف اینڈ ساؤنڈ ہے. تو پھر حکومت کیوں کہہ رہی ہے کہ جے یو ایف کے بغیر بھی ہم منظور کروا لیں گے آئینی ترمیم؟ تو کریں نا, کس نے ان کو روکا ہے؟ کریں. کل مجھے اچھا مزے کی بات, جو نوٹیفیکیشن آتا ہے آپ کا اسپیشل کمیٹی کا, ابھی میں ان کو سیکرٹری آف دا کمیٹی کو لکھنے والا ہوں کہ بھائی سچ لکھا کرو, جھوٹ نہ بولا کرو کہ جی ہم لوگ ایم این ایز کے رولز اور اس بزنس پہ ترامیم کرنے کے لیے. ان کو پیچھے سے ڈنڈا لگا ہے نا, ڈنڈا لگا کہ جلدی جلدی کرو, ترمیم کرو. تو وہ ترمیم کے لیے اسپیشل کمیٹی انہوں نے بلائی ہے. ان کے پاس مسودہ آج تھا ہی نہیں شیئر کرنے کے لیے. ان کو خود نہیں پتا کوئی میں نے پہلے بھی کہا تھا پھٹ پھٹی کا انتظار کریں, کوئی موٹر سائیکل ڈسپیچ رائڈر آ رہا ہوگا اس کا انتظار کر رہے ہیں. 63 کی اب جو تشریح تھی پہلے اس ریویو میں, اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا سپریم کورٹ کے اس تشریح کو, اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں آپ کے لوگ ٹوٹیں گے ہی نہیں. ہمارے انشاءاللہ کھڑے ہیں جی, ہمارے بالکل. ہم لوگوں کی پارٹی جو ہے پاکستان تحریک انصاف, شہزاد اقبال صاحب آگ کا دریا بور کر کے آئے. یہ چیزیں ہمیں کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں. ابھی کوئی شخص وزیر اعظم عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی کو دھوکہ دے گا, وہ اپنی سیاست جو ہے وہ زمین دوز کر دے گا. فضل الرحمان صاحب آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے یا حکومت کے ساتھ کھڑے رہیں گے؟ کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ آئینی عدالت کا جو تصور ہے اس پر تو وہ اتفاق کرتے ہیں کہ ہاں ضرورت ہے, وہ آئینی بینچ ہو, آئینی عدالت ہو, اس پہ میرے خیال سے طریقہ کار پہ رہ گیا. لیکن جب بھی آپ لوگ میٹنگ کر کے نکلتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ یار ہمیں پتہ ہے مولانا صاحب ترمیم کے خلاف ڈٹ گئے ہیں. انشاءاللہ وہ حق اور سچ کا ضرور ساتھ دیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ وہ حکومت کو آئینی ترمیم میں سپورٹ نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ تعالی. صحیح ہے. دوسرا آپ مجھے بتائیں کہ چلیں آپ کے ایم این ایز نہیں آئے کیونکہ یہ تھا کہ ان کو اٹھایا جا سکتا ہے, ان کو ترمیم کے لیے کنونس کرنے کی کوشش کی جائے گی. پنجاب اور خیبر پختونخوا میں آپ کے کوئی 200-250 ایم پی ہوں گے, اس میں سے کتنے ایم پی ایز آئے؟ اس پہ بالکل گراؤنڈ پہ تھے لوگ, بالکل تھے. ہمارے تنظیم کے لوگ بھی تھے, ہمارے تنظیم کے لوگ ہوں گے. ایم پی ایز جو منسٹرز آپ کے پختونخوا میں ہیں, پوری کیبنٹ آپ کی ہے, آپ کو پتہ ہے میرے خلاف کتنے پرچے ہوئے؟ میں ابھی بیل لے کے آ رہا ہوں پشاور. مجھے پتہ ہے کہ پرچے تو یہاں پہ شاید کہیں کراچی میں بھی آپ کے خلاف پرچہ ہو سکتا ہے ان حالات میں, تو وہ تو مجھے پتہ ہے. اور یہاں پہ بھی ہمارے ایم این ایز اور ہمارے ایم پی ایز اور منسٹرز کے خلاف بھی ہوئے جو یہاں پہ تھے. میں نام لکھوں, میں آپ کو نام دوں کیونکہ نام صاحب کے علاوہ کوئی ہمیں کوئی نظر نہیں آیا. کون تھا شہزاد اقبال صاحب؟ ابھی میں وہ ان کے نام آپ کو دوں کہ نامعلوم میں ان کا پھر نام ڈال دیں.
خدا کا خوف خیبر کریں. پختونخوا میں ہم نے تو دیکھا نا اسمبلی میں جو اجلاس ہوا سارے ایم پیز وہاں پہ موجود تھے. نہیں یہاں پہ تھے, بالکل تھے, فوٹوگرافس ہیں, سارا کچھ ہے. ابھی آپ ضروری مجبور کرتے ہیں کہ فیشل ریکگنیشن سے اور ان کے نام جو ہے نامعلوم میں کریں. ان کے ساتھ آپ کی دشمنی ہے, وہ سیپریٹ آپ ان سے پوری کیجیے گا. نہیں میری کوئی دشمنی, میں تو اب تک آپ نام بھی لے چکے ہوتے 10-12 بحث پہ تو 10-12 نام آ چکے ہوتے سامنے کے کون کون تھے وہاں پر. بالکل تھے. مجھ سے کیوں آپ ڈسکلوز کرنا چاہتے ہیں کہ وہ تھے یہاں. چلیں بہت بہت شکریہ عمر ایوب صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ہم ایک بریک شامل کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. حکومت پر اعتماد ہے کہ اگر جے یو آئی ایف نے 26ویں آئینی ترمیم میں سپورٹ نہیں کیا تب بھی وہ نمبرز پورے کر لیں گے. اور آج جو پارلیمان کی اسپیشل کمیٹی کا اجلاس ہوا وہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے مسودے کا کچھ حصہ دیگر جماعتوں کے سامنے بھی رکھا ہے. یہ معاملات کہاں تک پہنچے ہیں اور کنسنسس کس حد تک ڈیولپ ہوا ہے, اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما سینیٹر شہریر رحمان. شہریر رحمان صاحبہ بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. پچھلے کئی دنوں سے اب یہ بات زیر غور تھی اور پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب کہہ بھی رہے تھے کہ ہم کوشش کریں گے کہ پولیٹیکل کنسنسس ہو. آج جو پارلیمان کی اسپیشل کمیٹی ہے اس کا اجلاس بھی ہوا اور وہاں پہ یہ بات سامنے آئی ہے کہ پیپلز پارٹی نے جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اس کے مسودے کا کچھ حصہ سامنے رکھا ہے, لیکن کیا جو باقی پارٹیز ہیں جے یو آئی ایف یا حکومت انہوں نے بھی اپنا کوئی ڈرافٹ شیئر کیا ہے اب تک یا نہیں کیا ہے, کیا اسٹیٹس کیا ہے اس وقت؟ جی شکریہ. بیٹا آج ہوا یہ کہ ایک تو یہ کیونکہ ان کیمرہ میٹنگ ہوتی ہے, موضوع نہیں ہوگا کہ میں ہر بات شیئر کروں, لیکن جو موٹی موٹی باتیں باہر بھی ہوئی ہیں اور پھر چیئرمین بلاول نے ایک پریس ٹاک بھی کی ہے, تو میں آپ سے یہ تو کہوں گی کہ پیپلز پارٹی نے اپنی جو بات کی ہے وہ تھرو آؤٹ, مطلب پورے آپ نے دیکھا جو ہم تحریک چلا رہے ہیں آئینی ایک فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی ترمیم کے آئینی ترمیم کے حوالے سے ہماری 2 پرائیورٹیز رہی ہیں. اب ان ترجیحات میں آئینی کورٹ ہے, آپ ایک فیڈرل کورٹ دیکھ لیں وفاقی. اب دوسرا رہا ہے جوڈیشل اپوائنٹمنٹس میں تبدیلی لانا اور پارلیمان کو اس کے حقوق واپس دینا. تو اس حوالے سے ہم نے کیونکہ بہت بات چھڑی ہوئی تھی کہ ہماری کیا پرائیورٹی ہے, ہم صرف باتیں کریں, تو ہم نے دے دیا اور چیئرمین نے اس کمیٹی کے ساتھ شیئر کیا ہے. میں سمجھتی ہوں کرنا چاہیے, اور ہماری کوشش رہی ہے کہ ہم جے یو آئی اور دوسری پارٹیز کو بھی آن بورڈ لیں, لیکن آج ہماری ہی سامنے آئی ہے جی اور کمیٹی کے اندر ہے, اور دوسری پارٹیز نے ابھی تک کوئی ایسی ڈرافٹ شیئر نہیں کی ہے. حکومت نے ایک کمپیریزن شیئر کیا بٹوین جو لائرز نے کیا ہے اور ان کے وائڈر کنسلٹیشنز جو رہے ہیں شراکت داری بڑھانے کے لیے, تو انہوں نے کچھ پوائنٹ بائی پوائنٹ کچھ شیئر کیے ہیں, لیکن وہ بھی تھوڑی سی تھیں. ہماری تو اپنی 2 ترجیحات ہیں وہ ایکسٹینسولی شیئر کی گئی, ہماری اور کوئی ترجیحات نہیں. جی کیا اس کا مطلب یہ ہے شہری صاحبہ کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی آن بورڈ ہے, یعنی کہ پی ایم ایل این تو یہ کہہ بھی رہی ہے کہ جو سفارشات پیپلز پارٹی کی ہے وہ ہمیں قابل قبول ہیں, تو اب صرف فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے ایک وہ رہ گیا ہے کہ وہ اس میں شریک ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, وہ آئینی عدالت کے حق میں بات کرتے ہیں یا نہیں کرتے, یعنی کنسنسس ان کو آن بورڈ لانے کی کوشش ہے. مولانا کی رویے میں کوئی ہٹ دھرمی ایسا سچ نہیں ہے, وہ اپنی ترجیحات سامنے رکھتے ہیں اور میں سمجھتی ہوں ان کو بالکل حق ہے. تو دیکھیے کمیٹی اب مل رہی ہے, وہ بھی ہماری چیئرمین شپ میں ہے اور وہ بھی ہماری ایک پرائیورٹی رہی ہے کہ پارلیمان میں ڈسکس کریں, سب اپنے اپنے مسودے لائے اور ان کو جوڑنے کی ایک منیمم کامن ایجنڈا تو بن سکتا ہے نا جی, جیسے سی او ڈی میں بنا تھا. بہت ساری باتیں تھیں جو لوگ چاہتے تھے, بہت ساری باتیں نہیں چاہتے تھے. ہماری کوشش رہی کہ ایک کور منیمم ایجنڈا پر ساتھ لے آئیں, اور پیپلز پارٹی کی ایک تاریخ رہی ہے, ایک لیگسی رہی ہے ٹو فورج کنسنسس. کیا اب نون لیگ جو ہے وہ بھی ٹوٹلی پیپلز پارٹی کے ڈرافٹ پر رلائی کر رہی ہے اور ان کی اپنی کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ ہم سفارشات سامنے لے کر آئیں؟ نہیں, ان کی ضرور ہے اور وہ ضرور لائیں گے بھی. آج تھوڑی بہت انہوں نے بھی لائی, اور ہم سے ان کی کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم آہنگی نہیں ہے. ظاہر ہے ہم نے اپنی ترجیحات لاؤڈ اینڈ کلیئر سارے ملک میں بیان کی ہوئی ہیں, تو آبویسلی ان کو پتہ ہے. لیکن بات ان کی بھی ابھی ہم نے تو صوبائی طور پر بھی کہا ہے کہ جیسے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے, ہم چاہ رہے ہیں وہاں ہو, اور 77 ممالک میں ہیں اس طرح کے کورٹس اور بہت فعال ہیں. ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ جورسڈکشن, نتھنگ از امپاسبل جی.
تو ہم نے وہاں پہ بھی صوبے میں بھی سوچا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، تو اس پر ان کو ابھی اگریمنٹ کرنا ہے، لیکن ایسی کوئی ہماری طرف سے ہرڈل نہیں ہے. میں نہیں سمجھتی کہ کوئی پارٹی اتنی دور ہوگی ہماری سوچ سے کہ وہ اگری نہ کر پائیں. فضل الرحمان صاحب کا ایک اہم کردار ہوگا، اور ان کی طرف سے جو کامران مرتضیٰ صاحب ہے، سینیٹر کامران مرتضیٰ، انہوں نے ایک تجویز دی تھی کہ آئینی عدالت کی ضرورت نہیں ہے، سپریم کورٹ میں ہی ایک آئینی بینچ بنا دیا جائے اور ان کے پاس تمام جو آئینی میٹرز ہیں وہ جائیں. اس حوالے سے بھی آج کوئی بات ہوئی، اور کیا یہ ممکن ہے کہ پیپلز پارٹی JUIF کے اس پروپوزل پہ اگری کر جائے؟ دیکھیں، سیاست میں ہر چیز ممکن ہو سکتی ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو ناممکن ہے. جو گفت و شنید سے، جو امینڈمنٹ سے کچھ آپ کی بھی ترجیحات آ جائیں، مثلا JUI کی، اور کچھ ہماری بھی آ جائیں. ہم اس طرح کی سیاست کرتے ہی نہیں ہے کہ مائی وے اور دا ہائی وے، نا زیرو سم چیز تو ہوتی نہیں ہے. تو ہم ظاہر ہے ایک دوسرے کو اکاموڈیٹ کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں. ہماری کلیئر ترجیح پوری عدالت ہے جی، اس میں ہم پیچھے نہیں ہٹنا چاہتے. اور لیکن ہم نے کسی کے لیے دروازہ نہیں بند کیا جی. وہ لائیں اپنی ترجیحات، ہم سے بات کریں کہ ہمارے کیا خدشات ہیں، شاید ان کا امینڈمنٹ کوئی میچ کرے ہم سے. جو مثلا اپوائنٹمنٹ آف ججز میں بھی جو بات ہے، دیکھیے 19th امینڈمنٹ نے تو نلیفائی کر دیا. اور سینیورٹی کی بات جب آپ کرتے ہیں تو سینیورٹی نے آپ کو کیا دیا؟ ثاقب نثار دیا نا، بندیال صاحب دیے. سب کی بہت احترام ہے ہمیں، لیکن دیکھیے وہ جو کر کے گئے جوڈیشل اوور ریچ اور ایکٹیویزم کی وجہ سے پھر پاکستان نے نہیں دیکھا. اور کوئی دنیا میں ایسی پارلیمنٹری یہ جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کی پروسیس نہیں ہے جس سے ایگزیکٹو اور پارلیمنٹ بالکل الگ کر دیے گئے اور ججز خود طے کریں کہ آپ کیونکہ کس کو اب بلاول صاحب آ کے اوپنلی بات کر رہے ہیں. کچھ اجازت دیں ایک بات کہنے کی، جی کہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ وہ دس از این اسالٹ آن دا کورٹ. نو، اٹس ناٹ این اسالٹ آن دا کورٹ. جو کورٹ نے پہلے اسالٹ کیا ہے، خاص طور سے ری رائٹ کیا ہے کانسٹیٹیوشن میں بندیال صاحب کے ججمنٹ نے، کہ آپ نے تو لے لیا نو کانفیڈنس کرنے کا ہمارے ہاتھ سے انسٹرومنٹ. تو دس از ناٹ این اسالٹ آن دا کورٹس. جب کورٹس نے اسالٹ کیا تو ہم اپنی دفاع کر رہے ہیں، اور ہم پارلیمان کو فعال کرنا چاہتے ہیں اور ٹرانسپیرنسی اور انکلوژن سے کرنا چاہتے ہیں جی. اچھا، میں اس پہ آتا ہوں، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ اگر فضل الرحمان صاحب کی جماعت JUIF نہیں سپورٹ کرتی، تب بھی آپ اور نون لیگ کانفیڈنٹ ہیں کہ نمبرز دونوں ہاؤسز میں آپ پورے کر لیں گے وداؤٹ JUIF؟ جی دیکھیے، نمبرز تو پورے ہم کر لیں گے، اور یہ بات ان کو بھی پتہ ہے. آئی تھنک JUI کو بھی شاید بات پتہ ہے. لیکن ہماری کوشش ہے کہ ہم سب کو ان کو ضرور ساتھ لے کے چلیں. ہمارا ان سے بہت پرانا تعلق ہے، نون لیگ کا بھی ان سے پرانا تعلق ہے. آج ایک جماعت اپوزیشن میں ہوتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ کل نہ ہو. ہم کل اپوزیشن میں ہو سکتے ہیں، تو ہمارے ساتھ بھی یہی سلوک ہونا چاہیے. ہم کوئی دیکھیے اقتدار آنی جانی چیز ہوتی ہے، ہم گورنمنٹ میں نہیں ہیں لیکن ہم ساتھ ٹریجری بینچز پہ بیٹھے ہیں. کوشش ہماری ہونی چاہیے کہ جتنا ہم دائرہ وسیع کر سکیں ووٹوں کا بھی، اور کیونکہ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ دے آر آن بورڈ. صرف ووٹوں کی بات نہیں ہے جی، ایک ان کی پھر پولیٹیکل بائن ہوتی ہے. جب آپ کی سیاسی شراکت داری ہو جاتی ہے، مطلب ایک قومی دائرے میں آتی ہے، تو پھر آپ ساتھ بہت چیزوں میں رہتے ہیں، اور ایک میسج بھی جاتا ہے، پیغام بھی جاتا ہے ملک کو کہ یہ کوئی اس بلڈوز والی چیز نہیں ہے، بلڈوزنگ کا کام نہیں. ہم کوشش کریں کہ سب ہمارے ساتھ چلیں. 63A کی جو تصریح سپریم کورٹ نے 2022 میں کی تھی، ریویو میں سپریم کورٹ نے اس کو کالعدم قرار دے دیا. یعنی کہ اب اگر کوئی آئینی ترمیم میں بھی مخالف پارٹی کا شخص جا کے ووٹ دیتا ہے تو اس کا ووٹ گنا جائے گا، بعد میں وہ ڈی سیٹ کا پروسیس سٹارٹ ہوگا. لیکن کیا قانونی طور پہ دروازہ ہے آپ کے پاس، لیکن مورلی ایتھیکلی یہ ٹھیک ہوگا کہ آئینی ترمیم کے لیے ان لوگوں کی ووٹ شامل کیے جائیں جو کہ آپ کی پارٹی سے تعلق نہیں رکھتے؟ ان ایڈیشن ٹو دیٹ PTI تو یہ الزام لگا رہی ہے کہ ہمارے جو نیشنل اسمبلی کے ممبرز ہیں یا سینیٹرز ہیں ان کو 20-20 کروڑ روپے کی آفر کی جا رہی ہے کہ آپ 20 کروڑ روپے لیں اور ہمارے حق میں ووٹ دیں، آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دیں. یار مجھے تو کبھی زندگی میں 20 کروڑ کا آفر نہیں ہوا. میں تو جیسے نصرت جاوید کہتا تھا ہم جرنلسٹ ہوتے تھے تو ہمیں تو کبھی لفافہ نہیں ملتا تھا، تو نہ ہمیں کسی نے کبھی آفر کیا. ملنے کی بات ہو رہی تو نہیں. بالکل آپ نے ایک اچھا سوال پوچھا ہے. ہماری بالکل اسی لیے کوشش ہے کہ جی ہم جتنے لوگوں کو، اور اب وہ کانسٹیٹیوشنل ووٹس میں جیسا 18th امینڈمنٹ ہوا تھا، میں کھڑے ہو کے کہہ سکتی ہوں کہ I don't want to vote for this. ٹھیک ہے جی، اور میری اتنی تو ہونی چاہیے میرا حق ایز اے پارلیمنٹیرین جو ساری دنیا میں ہوتا ہے
ٹھیک ہے آپ مجھے ڈی سیٹ کر دیں لیکن میرا ووٹ ضرور کاؤنٹ ہو ان ہسٹری. تو یہ تو اس لیے اٹیمپٹ نہیں ہے کہ ہم خریدیں, اور خریدنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے کیونکہ آپ پھر ڈی سیٹ ہو جاتے ہیں, اینڈ یہ بھی ہو رہا ہے. تو دیکھیں بات سمپل سی ہے, میں پیپلز پارٹی کی بات کروں گی کہ ہماری کوشش ہے کہ جتنے لوگ آن بورڈ آ سکیں, مطلب آپ کے ذریعے کوئی اور بھی آ جائے, آپ کہیں کہ جی میں اس کو بھی لے کے آیا ہوں, پارلیمانی کمیٹی میں لایا ہوں, ان کا یہ مسئلہ ہے, یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی فہم میں یہ ہونا چاہیے, تو ہمیں سب کو سننا چاہیے بھائی جی, اس میں تو کوئی دو رائے لیکن نہیں ہے. معاملہ یہ نا شہری رحمان صاحب, ابھی بلاول صاحب کا ایک پرانا کلپ 2019 کا جو ہے وہ سیکریٹ اس وقت کے چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی صاحب کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آ رہا تھا, اور اس میں 14 ممبران جو ہے کھڑے ہوئے لیکن انہوں نے ووٹ نہیں دیا. تو بلاول صاحب بڑے غصے میں تھے کہ یہ ہم پتہ لگائیں گے کہ کون پارٹی کے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پارٹی سے غداری کی اور پارٹی لائنز پہ ووٹ نہیں دیا. سیکرٹ بیلٹ ہے جی, اس میں فرق ہے, وہ سیکرٹ بیلٹ ہے. جب اوپن ووٹنگ میں کوئی کھڑا ہوتا ہے, نہیں سیکرٹ بیلٹ میں ہم سے کہا ہے کہ جی نہیں ہم ووٹ کریں, میں جھوٹ کیوں بولوں, میں کہہ دوں کہ مجھے نہیں ووٹ کرنا آپ کے لیے. جو اوپن ووٹنگ ہوتی ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ میں نہیں آپ کے لیے ووٹ کر رہا یا کر رہی ہوں, یا میں کرنا چاہتا ہوں یا کرنا چاہتی ہوں. تو یہ حق ہم نہیں چھین رہے. سیکرٹ میں آپ اگر ہمیں کچھ کہتے ہیں اور کرتے کچھ ہیں, وہ تو ہمارا حق ہے پتہ کرنے کا, اور ہمیں کرنا بھی چاہیے کیونکہ آپ ہمارے ٹکٹوں پہ آئے ہیں اور ہم ہی سے آپ غلط بیانی کر رہے ہیں, یہ تو صحیح نہیں ہے. اوپن بیلٹ, اور اب اس میں آئین میں ایک کاسٹ ہے اس کی کہ وہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے اگر وہ پارٹی کے مخالف جا کے ووٹ کرتے ہیں. ایسا ہی ہے نا. اچھا آپ نے بھی یہ کہا, اور بلاول صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ 77 ممالک میں جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے, لیکن اس پہ بڑا تبصرہ ہوا ہے جب سے یہ ڈسکشن شروع ہوئی ہے کہ جو سول لا کنٹریز ہیں وہاں پہ تو ضرورت ہوتی ہے ایک الگ آئینی عدالت کی, لیکن جو کامن لا کنٹریز ہیں کیونکہ وہاں پہ ججز کے پاس اختیار ہوتا ہے لا ڈکلیئر کرنے کا, تو وہی آئینی انٹرپریٹیشن بھی کرتے ہیں اور آئین کے مطابق فیصلے بھی کرتے ہیں, تو ان ممالک میں ضرورت نہیں ہے. یہ آپ الٹا سچویشن کو زیادہ کمپلیکس کر دیں گے. میرے بھائی ہمارے یہاں بہت ضرورت ہے کیونکہ ہمارے صوبوں کا حق بھی سلب ہوتا ہے اور ہمارے عام سٹیزن کا. یہ دو الگ الگ آرگیومنٹس ہیں جو بہت ایکسٹینسولی بڑی آئی تھنک تفصیل کے ساتھ چینلز پر اور پبلک فورمز میں اور لا بار کاؤنسلز میں چیئرمین بلاول نے اس پر بات کی ہے, ہمارے ممبران نے بھی بات کی ہے. تو اس میں تو I don't think there's any confusion why we want that. ہم چاہتے ہیں کہ پارلیمان ری رائٹ نہ, پارلیمان نے جو قانون بنائے جی دیکھیے وہ ری رائٹ نہ ہو, اور یہ کہیں نہیں ہوتا دنیا میں, کہیں نہیں ہو سکتا کہ ججز آپس میں طے کریں کون بنتا ہے. پھر یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے شریف صاحب, میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں پارلیمان کی کمیٹی کو باہر نکال کے پھینکیں کہ آپ 18ویں ترمیم والی جو تھی 19ویں, ناؤ وی couldn't appoint anybody. 19ویں ترمیم کے وقت پیپلز پارٹی تو چاہتی تھی کہ جو طریقہ کار 18ویں ترمیم میں وہ رہے, لیکن اس وقت کی عدالت نے پی ایم ایل این نے اس وقت زور ڈالا اور 19ویں ترمیم آئی. لیکن اب اگر یہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کا معاملہ ہے تو صرف اس کو کیوں نہ تبدیل کر دیا جائے کہ جو ایک پروسیس اس وقت ہے جس میں جے سی پی جو ہے وہ ہائیلی ٹلٹیڈ ہے ٹورڈز جوڈیشری, اور پھر پارلیمانی کمیٹی جو ہے ایک ربر سٹیمپ رہ جاتی ہے. اس طریقہ کار کو چینج کر دیں تاکہ جو اعتراض ہے کہ ججز کی اپوائنٹمنٹ صرف جوڈیشری سے نہ ہو رہی ہو, پارلیمان کا اس میں رول ہو, اس کو آپ کلیدی جوڈیشری کا اس میں ضرور وائس ہو. ہم تو کہہ رہے ہیں بار کاؤنسل کا بھی ممبر ہو, یا آپ دیکھ رہے ہیں ہماری کیا کورٹ کے حوالے سے کیوں نہیں چینج ہو رہا, اس کے لیے نئی عدالت کی کیوں ضرورت ہے؟ نہیں دیکھیے نئی عدالت اور یہ اپوائنٹمنٹ کا صرف ایشو نہیں ہے. نئی عدالت بار بار ہم نے کہا ہے کہ دیکھیے اس میں دو ایشوز ہیں. فیڈرلزم کا ایشو ہے. اب سندھ کے پی, آج آپ نے, میں آئی ڈونٹ نو ایم ایل ولی خان نے باہر بات کی کہ نہیں, وہ کر رہے تھے. تو بہت سے لوگوں کا مطالبہ یہ ہے کہ بھائی اس میں صوبائی مسائل جو ہیں وہ نہیں ایڈجوڈیکیٹ ہو رہے وہاں پہ. اور دوسری بات ہے پینڈنسی دیکھ لیں. ابھی جو ایک دو انٹرویوز بلاول صاحب نے دیے جس میں انہوں نے ایک میں کہا کہ دیکھیں ہمیں نہیں لگتا کہ منصور علی شاہ صاحب اگر چیف جسٹس ہوں گے تو وہ اس طریقے سے ججز کو کنٹرول کر پائیں گے, یعنی کہ وہ مثال دی کہ 63A کا فیصلہ ہو گیا, یعنی کہ جو سیاسی فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں اس حد تک اس کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جب حکومت نے جوڈیشری کو بتایا کہ ہم ایک امینڈمنٹ لے کر آ رہے ہیں تو وہاں سے پھر ایک ریزرو سیٹ کا فیصلہ آ گیا اور ہماری سیٹیں کم ہو گئی تاکہ یہ ترمیم نہ آ سکے. تو کیا اب نون پیپلز پارٹی بھی کیا اس کو ایک پرسن اسپیسیفک دیکھ رہی ہے, کیونکہ بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ باتیں جو ہے وہ ان کمنگ چیف جسٹس کے حوالے سے ہو رہی ہیں؟ نہیں, ہم پرسن اسپیسیفک نہیں دیکھ رہے. یہ بار بار ہم نے واضح کیا ہے, چیئرمین نے بھی کیا ہے, بلاول صاحب نے, بالکل پرسن اسپیسیفک نہیں. اور آپ دیکھ لیں گے آنے والے دنوں میں, آپ دیکھ لیں گے ہماری پوزیشن کیا ہے. انہوں نے تو بار بار کہا کہ
نیکسٹ سپریم کورٹ جج ہو سکتے ہیں منصور علی شاہ صاحب. کوئی ایسی بات نہیں ہے بھائی. ہم کیوں ان کو اتنا متنازع کر دیں کہ وہ نہ بن سکیں, بلکہ وہ تو خاص سے انوائرمنٹ فرینڈلی جج ہیں. تو ایسی تو بات نہیں ہے جی کہ ہم پرسن اسپیسیفک ہو جائیں. آپ خود میں کچھ کہنا نہیں چاہتی, آپ آنے والے دنوں میں دیکھ لیجئے گا ہماری کیا سوچ ہے. اس اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے بہت زیادہ بات ہوئی کہ جب وہ کہہ رہے تھے کہ منصور علی شاہ صاحب اس طریقے سے شاید دوسرے ججز کو کنٹرول نہ کر سکیں کہ آئینی فیصلے نہ آ رہے ہوں. یہاں تو ہم نے دیکھا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب تھے, تبھی ان کی وہ چیف جسٹس ہیں, لیکن ریزرو سیٹ کا فیصلہ بھی آ گیا. قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے خود سمبل والا فیصلہ دیا, اس پر پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ایک سیاسی فیصلہ ہے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی چیف جسٹس واقعی دوسرے ججز کو کنٹرول کر سکتا ہے یا ایون کرنا بھی چاہیے, بیکاز آل ججز آر ایکول؟ دیکھیے بات یہ, وہ ماسٹر آف دا راسٹر بھی ہوتے ہیں, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. بات یہ ہے کہ اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک آئینی عدالت الگ بلکہ صوبوں میں بھی لے جائیں آپ, تو تاکہ یہ ایشوز وہاں ہوں. اور اب جے یو آئی کی جو بھی سفارشات ہیں وہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں. بٹ مائی پوائنٹ از, دیکھیے آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اس میں کنٹرول کا ایشو ہے. ایشو کنٹرول صرف نہیں ہے جی, ایشو اینڈ اٹس ناٹ جسٹ دیٹ, اٹ از اے سمپل کیس آف یہ عدالتیں کس طرح چل رہی ہیں. اور یہ تو بات آپ تسلیم کریں گے کہ دے آر ہائیلی پولیٹیسائزڈ, اوکے, ہو چکی تھی. اور 58(2) بھی ہم نے مر کے ہٹایا, ٹھیک ہے جی. اور پھر آپ خود چور دروازے سے لے آئے ہیں, آپ پھر ڈسمس کر رہے ہیں ایک یکے بعد دیگرے پرائم منسٹرز کو. یوسف رضا گیلانی کو آپ ڈسمس کریں, میاں نواز شریف کو ڈسمس کریں, اور مجھے تو دونوں آپ بالکل ٹھیک کریں گے. یہ سیاہ تاریخ رہی ہے ہماری جوڈیشری کی. کیا یہ 25 اکتوبر سے پہلے ہونا لازمی ہے؟ کیونکہ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ کل جب آپ لوگوں کی ملاقات ہوئی بلاول صاحب کی بھی اور نواز شریف صاحب کی, تو اس میں شاید پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ اگر یہ 25 اکتوبر کے بعد بھی ہو تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے. تو کیا اس وقت خواہش پیپلز پارٹی کی ہے 25 اکتوبر سے پہلے ہونا چاہیے, بعد میں ہونا چاہیے؟ پیپلز پارٹی اپنی سوچ رکھتی ہے, آپ بہتر جانتے ہیں ہماری کیا سوچ ہے. ہر چیز ہم الگ نہیں کرنا چاہتے, مگر ایک ٹائم ہر چیز کا وقت ہوتا ہے. نہیں ہوا تو نہیں ہوا, نمبرز تو ہیں جی, لیکن ہم صرف سول ڈیسیشن میکر اس میں نہیں ہیں, باقی بھی ہیں, اور حکومت بھی اس کا حصہ ہے, ان کے بھی ترجیحات ہیں, ان کی بھی فیصلے ہیں. ہماری کوشش ہے کہ ہم بیچ میں ایسا کردار ادا کریں کہ اچھے آئینی ترامیم آئیں, جس پر ہم سب سول سوسائٹی کو ہم کنسلٹ کر رہے ہیں, ہم بار کاؤنسلز میں جا رہے ہیں, ہم ہر جگہ جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور ہم نے پھر یہ بات بھی کی ہے کہ دیکھیے آپ کور منیمم ایجنڈا پہ آ جائیں, اور ہم نے یہ بھی نہیں کہا کہ کوئی خاص سپیڈ میں کریں, لیکن اب حکومت کی بھی کچھ ترجیحات ہیں, ان کو بھی ہم, یہ نہیں ہے کہ ہم صرف حکومت کی ترجیح ہے کہ 25 اکتوبر سے پہلے ہو جائے. حکومت کی ہوگی یا آپ ان سے بات کریں, بیکاز دے فیل دے ہیو دا نمبرز, ٹھیک ہے جی. ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ تو اٹس ناٹ کہ آپ کے قاضی فائز عیسیٰ رہیں گے, صاف بات میں کر رہی ہوں, وہ تو نہیں رہیں گے نا چیف جسٹس ویسے بھی جی. تو آپ ہم نے تو کہا ہے کہ پرسن اسپیسیفک نہ لگے, لیکن وی آلسو ہیو ٹو کیری ایوری بڈی, ہمیں سب کے ساتھ چلنا ہے. ہم جتنا ہم JUIF کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں, یا MQM یا کسی کو بھی, ہم چاہتے ہیں کہ ظاہر ہے ہم حکومت کو بھی ان کی بھی نمبرز ہیں جی, اور ان کے بھی ترجیحات ہیں. تو that's how it is right now. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ سینیٹر شہری رحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھی. ناظرین, آج کے پروگرام میں اتنا ہی. شو سے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.